बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान में ये रमज़ान बड़ा गहमा गहमी वाला रहा। हमारा टाइम भी जर्नलिस्ट का ज़्यादातर पार्लियामेंट में गुजरा, ज़्यादातर ख़बरों के साथ गुजरा। लेकिन याद रखिए कि ये रमज़ान जिस तरह से हमारा गुजरा है, हमने मामलात को तब्दील करना है, और तब्दील करने के लिए एक उम्मीद होनी चाहिए, एक ऐसी सोच होनी चाहिए कि हमें मालूम हो कि हमने पाकिस्तान के लिए बेहतर करना है, किसी शख्सियत के लिए, किसी सियासी जमात के लिए, किसी सोच के लिए नहीं, पाकिस्तान के लिए। इसीलिए आज की ईद में हम लोग बिलखुसूस बात करेंगे एक ऐसी सोसाइटी की जो कि अभी उभर रही है, जो कि बढ़ रही है, जिसके आगे जो रास्ते हैं वो बहुत बहुत पुरकशिश हैं, और ऐसी कौम जो कि जानती है कि मुश्किलात में आगे कैसे बढ़ना है। ईद के ऊपर हम इसलिए इसकी बात करेंगे क्योंकि मेरे साथ बहुत सारी ऐसी हस्तियां मौजूद हैं जो कि अपनी अपनी फील्ड के अंदर कमाल का काम करती हैं, अपनी अपनी फील्ड के अंदर उस फील्ड के सितारे हैं, और आप तमाम लोगों के फेवरेट्स भी हैं। ईद कैसी गुजरती है उनकी, ईद पे क्या करते हैं, नौजवानों को क्या पैगाम देंगे, क्या सोचते हैं, तमाम चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होंगे अंजुम हबीबी साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, इनके वो रोल्स जिसके अंदर हमें रुला देते हैं और वो रोल्स जिसके अंदर हमें हंसा देते हैं, यानी अपनी एक्टिंग से हमारे एहसासात को तब्दील कर देते हैं। अंजुम हबीबी साहब, ईद मुबारक, बहुत शुक्रिया। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक। और आपके चैनल को और आपके तमाम जो कारिंदे हैं यहाँ काम कर रहे हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद बेहद शुक्रिया, खैर मुबारक। यासिर हमीद हमारे साथ मौजूद हैं। जाना माना नाम है क्रिकेट का, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, क्रिकेट खेलते भी रहे, क्रिकेट पर कमेंट्री भी भरपूर करते हैं, और बहुत सारे मद्दाह जो है वो इनको देखकर क्रिकेट का रुख भी करते हैं। बहुत शुक्रिया यासिर, ईद मुबारक आपको। जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपको भी ईद मुबारक, और मेरी तरफ से सबको ईद मुबारक, आपके पूरे अमले को और जितने भी लोग देख रहे हैं हमें सबको ईद मुबारक। खैर मुबारक। अच्छा, सेकंड सेगमेंट से हमें ज्वाइन करेंगे खलीलुर रहमान कमर साहब, जो कि एक ड्रामा राइटर हैं, बड़े इमोशनल शख्सियत के तौर पर जाने जाते हैं। उनसे भी बात करेंगे, वो कुछ संजीदा गुफ्तगू भी करेंगे, उनके पास कुछ ऐसे पैगामात भी हैं सोसाइटी के लिए जो हम उनसे सुनेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम संजीदा गुफ्तगू की तरफ जाएं, हम ज़रा लाइटर मूड में कुछ गुफ्तगू करेंगे। अंजुम हबीबी साहब, ये बताइए ईद कैसी गुजरती है, और इतने हेक्टिक, इतने पॉलिटिकल अप्स एंड डाउन्स हुए इस रमज़ान के अंदर, इसके बाद की ईद कैसी लग रही है? हाँ नहीं, बिल्कुल ये अजीब सी सूरत है। तो हालांकि ईद तो होती है रोज़े रखने की, और उसमें हंसी खुशियाँ और चांद रात और ये वो सारी खुशियाँ होती हैं, लेकिन अजीब सी सूरत है इस दफ़ा कि कुछ देखने को मिला असम्बलियों में भी और मुल्क में भी, जलसे जुलूस, और ये भी खैर ज़िंदगी का एक हिस्सा है, और पाकिस्तान को जो भी है वो बेहतरी की तरफ ले जाने का एक हिस्सा है, किस तरह होना चाहिए। राइट। लेकिन अंजुम हबीबी साहब, आपकी ईद कैसी गुजरती है? सुबह सुबह उठे, ईद की नमाज पढ़ी, आपको नवासा भी है माशाल्लाह। जी बिल्कुल, एक दफ़ा प्रोग्राम में मुलाकात हुई थी। जी बिल्कुल, एक प्रोग्राम में आया था आपको जिधर, और मुझे याद पड़ता है, और बड़ा जाहिर है जी उसी के साथ ईद है। वैसे तो बच्चे वैसे ईद होते हैं हमारे लिए, क्योंकि उसी से खुशी मिलती है उनसे। और मेरा नवासा है माशाल्लाह, उसके साथ सुबह सुबह ईद पढ़ने के लिए गया था माशाल्लाह, वो भी मेरी तरह तैयार श्यार होकर निकला था घर से, और मस्जिद गए पहले, फिर वहाँ वापसी पे वो जो बाहर गरीब वगैरह में बैठे उनमें पैसे तकसीम किए, और घर में आके फिर वो शीर खुरमा और सवैयाँ वगैरह खाई और खूब एंजॉय किया। आप बनाते हैं कुछ घर में, पकाते हैं या नहीं? नहीं, मेरी बेटी बनाती है जी। अच्छा। पिछले साल तक तो मेरी मिसेज भी थी, आप इंतकाल कर गई, अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे। तो बेटी है माशाल्लाह, वो बहुत चीज़ें बनाती है, और फिर घर में जो मेहमान आते हैं, मेरी सिस्टर आती है या दूसरे लोग आते हैं, उनका केयर करती है उनकी, और सब कुछ बना के रखते हैं टेबल पर। माशाल्लाह माशाल्लाह। यासिर, आपकी ईद कैसी गुजरी, अभी तक की ईद कैसी गुजर रही है? जी ईद माशाल्लाह अच्छी गुजर रही है। ये जो ईद उल फितर होती है, बड़ी आपको पता है रमज़ान गुजरा होता है और थोड़ा सा लाइट हुआ होता है बंदा बॉडी वाइज, क्योंकि रोजे रखे होते हैं। तो अच्छा, इधर आई एम सॉरी, आई एम कटिंग यू शॉर्ट यासिर, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग लाइट की बजाय हैवी हो जाते हैं खा के। अपनी अपनी वो है, लेकिन मैं ये समझता हूँ, मुझे रमज़ान पर्सनली तौर पे बहुत अच्छा लगता है। हाँ। एक तो ये माशाल्लाह हमारा ऐसी इबादत है कि जो अल्लाह ने हमें ऐसी इबादत दी है कि जो भूख में भी इबादत है। ये भी एक ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने हमें वो बख्शिश के मौके ढूंढता है इंसान के लिए और हम लोगों के लिए। अल्लाह ताला ने ऐसे ऐसे मौके रखे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं जो पर्सनली एज ए स्पोर्ट्स मैन, वो कहते हैं ना
ٹو اسکپ دا میل. اکثر جو گورے ہیں یا فارنرز ہیں وہ میل اسکپ کرتے ہیں. یہ ان کی روٹین کا حصہ ہوتا ہے. اسپورٹس مین ہو یا کوئی بھی ہائی پریشر کی جو ایکٹیویٹیز جن کی ہوتی ہیں وہ میل کو اسکپ کرتے ہیں تاکہ تھوڑا لائٹ فیل کرے. تو یہ ہمارے لیے ایک ایسا اللہ نے ایک بنایا ہوا قدرتی کہ اس کو ہم جب اسکپ کرتے ہیں, میل کو اسکپ کرتے ہیں تو بڑا لائٹ فیل کرتے ہیں. میں بڑا لائٹ فیل کرتا ہوں. اس کے بعد جو عید ہوتی ہے پھر اس کو کھانے پینے کی طرف جاتے ہیں لیکن بڑا ہلکا پھلکا. نماز پڑھ کے آئے, پھر سیویاں کھا لیں یا پھر شیر خورما, اور ساری کسر جا کے عید الاضحیٰ پہ نکال دیتے ہیں. پہلے ہوتا تھا بچپن یار بس جو بھی ملتا ہے بس کھاؤ. اچھا, لیکن اب تھوڑا سا نا چیزوں کو سمجھ گئے. اب یہ ہے کہ زیادہ اپنے اوپر اپنے اسٹمک پہ زیادہ پریشر نہیں ڈالنا چاہیے, پھر وہ اپسیٹ ہو جاتا ہے. ویسے آپ بڑا اچھا کرتے ہیں, آپ اپنے اسٹمک پہ پریشر نہیں دیتے, اس لیے کیونکہ انجم حبیبی صاحب ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ عید کے بعد, عید کے تیسرے دن چوتھے دن ہسپتال میں لوگ پہنچ جاتے ہیں اتنا سارا کھانا کھا کے. پورا مہینہ تو بالکل روزے رکھے ہوتے ہیں اور پھر ایک دن جب کھلتا ہے تو پھر طرح طرح کھانا کل نہیں ملے گا کسی کو کھانا کوئی. آپ ویسے کھانے کے شوقین ہیں یا نہیں؟ نہیں, میں کچھ پہلے کبھی کھایا کرتے تھے, تو ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا ہے نا, یہ نہیں کھانا یہ نہیں کھانا یہ نہیں اب پرہیزی کھانا بنتا ہے. لیکن وہ بہرحال دعوت تو لگانا پڑتا ہے, عید کا دینا کیا کرے. میٹھا پسند ہے یا نمکین؟ تھا مٹھائی پسند ظاہر ہے, لیکن اب نمکین بھی کھاتا ہوں, وہ بھی پسند ہے ماشاءاللہ, سبھی چیزیں کھا لیتے ہیں. اچھا, فیوریٹ ڈش کیا ہے انجم حبیبی صاحب؟ فیوریٹ ڈش آج عید کے حوالے سے جو ہے نا وہ چنا چاٹ ہے. چنا چاٹ؟ ہاں, وہ میں بنوا کے رکھتا ہوں پہلے سے. اچھا, تو پھر سارا دن تھوڑی تھوڑی کھاتے رہتا ہوں. اچھا, آپ کی فیوریٹ ڈش کیا ہے یاسر؟ جی بالکل, عید کے حوالے سے تو میں لوبیا جو ہے وہ گھر میں بنتا ہے. جس طرح چنا چاٹ کی بات ہے, لوبیا جو ہے اس کو میں کھاتا رہتا ہوں, جہاں پہ موقع ملتا ہے کھاتا رہتا ہوں. اور شروع میں سیویاں بڑے شوق سے کھاتا ہوں, جو ہے نا وہ بڑی اسپیشل بنتی ہے, اوپر ملائی ڈال کے. انجم حبیبی بڑا یہ والا شیر خورما ہمارے تک نہیں پہنچا. ویسے آپ یہ اسکائپ پہ ہمارے ساتھ موجود ہے نا, تو یہ والا شیر خورما ہم تک کیوں انجم حبیبی صاحب, یہ تو غلط ہو گیا. یہ تو آپ کو ورچولی ہمیں بھیج دینا چاہیے, اگر ویسے نہیں تو دکھائی دے, شکل ہی دکھا. اور بالکل ورچولی اس کی میں بالکل آپ کو دکھاؤں گا, تھوڑی دیر میں آپ کو بھیج دوں گا, پکچرز بھیج دوں گا. چلیں ایٹ لیسٹ ہماری بھی عید بن جائے گی, ہم لوگ بھی ادھر میٹھا کھا رہے ہیں بائی دا وے. اچھا انجم حبیبی صاحب, سب سے زیادہ اچھا پوائنٹ آف عید, عیدی دینا یا بچوں سے ملنا یا کھانا کھانا, کیا چیز سب سے پسند ہے؟ ٹائم کی بات ہے جی. کبھی تو عیدی لینا بڑا اچھا لگتا تھا, ہاں, کپڑے پہننے, امی نے, والد نے, اور پھر خالہ نے, مامیوں نے, سب نے عیدیاں دینی تھی, تو وہ ایک اور طرح کی خوشی ہوتی تھی. آج کل جو دینے والی عید ہوتی ہے اس میں اور خوشی ہوتی ہے, اور طرح کی خوشی ہے. تو دونوں اپنے ٹائم کی بات ہے, دونوں کو انجوائے کیا ہوا ہے. اچھا یاسر, آپ کا فیوریٹ پارٹ آف عید کیا ہے؟ دیکھیں بڑی اچھی انہوں نے بات کی. ایک ٹائم تھا کہ ہم عیدی لیتے تھے تو بڑی خوشی ہوتی تھی. اور جہاں جاتے تھے ہماری نظر یہی ہوتی تھی, یار کب جیب کی طرف ہاتھ جائے گا انکل کا یا آنٹی کا, پرس کی طرف ہاتھ جائے گا, عیدی ملے گی. اب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جیبوں پہ بچوں کی نظر ہوتی ہے. وہ ایک خوشی ہے جو کہ یہ بڑی خوشی ہوتی ہے جب بچے, میری بیٹی تو 2-3 دفعہ عیدی لے لیتی ہے. اچھا, خوشی میں بندہ دے بھی دیتا ہے نا, بیٹی ہے, بیٹی کو نہ تو نہیں بول سکتے. اچھا, فرق یہ آ گیا ہوا ہے کہ ہمیں کوئن ملا کرتے تھے. اچھا, 2 آنے, 1 آنا, 4 آنے, اور وہ کبھی بچوں کے گر بھی جاتے تھے, پھر روتے ہوئے گھر آ جانا کہ بچے گر کے, کیونکہ کوئن اکثر گر جاتے تھے, بالکل بھاگتے دوڑتے. تو آج کل تو نوٹوں کی باری ہے. نوٹ ہماری باری میں وہ 10-20 کے نوٹ ہوتے تھے, ہم 10-20 کے نوٹوں پہ بڑا خوش ہوتے تھے. آج کل کے بچے تو 1000-5000 تک پہنچ گئے, مہنگے بچے ہو گئے. کیوں یاسر, آپ کو بھی مہنگے بچے آپ کے ارد گرد ہی ہوں گے اب؟ جی بالکل, لیکن میں نے وہ 100 کی وہ رکھی ہوتی ہے, بینک سے نکلوا لیتا ہوں نا, تاکہ وہ ایک ہی پتی نکالی 100 کی. زیادہ بچے ہو تو 100, اور اگر بچے کم ہو تو پھر 200-300, وہ ایج کے حساب سے دیتا ہوں. اچھا, آپ کنجوس ماموں یا چاچو کے طور پہ مشہور تو نہیں ہے؟ منیمم 1000 پر 1000 ہے جی منیمم. آپ کو بتاؤں میں, کنجوس میں نہیں ہوں, لیکن بعض دفعہ تھوڑا سا زیادہ وہ ڈھیل بھی اچھی نہیں ہوتی نا, وہ بچے پھر فری ہو جاتے ہیں. فری نہیں کرتا میں. اچھا, آپ بھی فری نہیں کرتے انجم حبیبی صاحب, آپ بھی ذرا لگام کھینچ کے رکھتے ہیں یا؟ نہیں, میرا خیال ہے میں, کیونکہ میرا ایک نواسا ہے, اور یا پھر میری
बहन के बच्चे आ जाते हैं, वो भी 2-3 हैं, छोटे हैं वो भी, तो मेरा ख्याल मैं ऐसा नहीं करता हूँ। अच्छा, और पॉकेट वजनी हो तो फिर निकालना पड़ते हैं पैसे। अच्छा, ठीक है। चले अंजुम हबीबी साहब, यासिर हमीद साहब, ब्रेक की तरफ चलते हैं, उसके बाद फिर खलीलुर रहमान कमर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे भी बात करेंगे ईद के हवाले से। तो क्या बात करेंगे, उनकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो कहना चाह रहे हैं, उनसे भी सवाल करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह आपके सामने हम अंजुम हबीबी साहब और यासिर हमीद साहब के साथ लाइट गुफ्तगू कर रहे थे, अब ज़रा सीरियस गुफ्तगू की तरफ जाने का भी वक्त हुआ चाहता है। ईद पे खुशियाँ मनानी चाहिए, जहाँ हम लोगों के राइट्स हैं वहीं जहाँ हमारी ड्यूटीज़ शुरू हो जाती है वहाँ हमारे हुकूक ख़त्म हो जाते हैं, और उस हुकूक और फ़राइज़ की तफरीक को हमें हमारे सामने मद्देनज़र ज़रूर रखना चाहिए। खलीलुर रहमान कमर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े जाने माने राइटर हैं। खलीलुर रहमान कमर साहब, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक टू एवरीबडी हियर and to everybody who is listening to the program, and even who are not listening, even Eid Mubarak to them. ईद मुबारक। खलीलुर रहमान कमर साहब, मैं थोड़ी देर पहले यही बात कर रही थी ब्रेक में कि जिस तरीके से हमारे यहाँ नौजवानान को समझ नहीं आ रही कि कौन सी राह, कौन सा रास्ता, कौन सी डगर पर वो चलें। हम लोग देखते हैं ईद की खुशियाँ हैं तो खुशियों में इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाते हैं कि वन व्हीलिंग करने लग जाते हैं, अपनी ज़िंदगी को, अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं। फिर हम देखते हैं कि अगर उदासी मना रहे हैं तो इतनी ज़्यादा उदासी मना रहे हैं कि गाड़ियों तोड़ने पे आ जाते हैं। ये एतदाल किधर गया हमारी सोसाइटी में? देखो अनिका निसार, मैं ये बातें भी कर चुका, सवाल कुछ नया नहीं है तुम्हारा। करप्ट सोसाइटी में ना इन हाउस ब्रेकअप होता है। जो लोग हराम कमा के लाते हैं तो एक ख़ास उम्र में बच्चों को पता चल जाता है कि बाप की औकात क्या है और घर में क्या आ रहा है, तो बच्चे का मुंह बंद करने के लिए उसको एक्स्ट्रा पॉकेट मनी दी जाती है। उस एक्स्ट्रा पॉकेट मनी को लेकर बच्चा बाप की कमाई के हवाले से आंखें बंद कर लेता है। इसी तरह बीवी के नखरे उठाने के लिए उसको एक्स्ट्रा मनी दी जाती है, वरना उसको भी पता होता है उसके शौहर की तनख्वाह कितनी या आमदनी कितनी है और वो आ कितने रहे। ये एक ही टेबल पर बैठे हुए सब लोग ब्रेकअप का शिकार है। अथॉरिटेटिव जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे दौरानियों में कभी भी बच्चों की तरबियत नहीं हो पाती, क्योंकि आप किसी भी तरह धौंस जमा के या राइटियसली या अपनी ये तय करके कि आप एक ऑनेस्ट आदमी किसी बच्चे को समझा नहीं सकते कि तुम सच बोलो, तुम हलाल कमाओ, तुम ये बुराई ना करो। और जब आप हराम कमा रहे होते हैं तो याद रखिएगा, वन वे और दी अदर आप किसी न किसी हराम एक्टिविटी में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ऐसे माशरे जो हैं वो तिलपट हो जाते हैं। ये इट इज़ नॉट दैट सिंपल थिंग कि जिसको हम इस तरह डिस्कस करके गुजर जाते हैं कि वो आज मोबाइल इस्तेमाल करे रात को बैठे हुए या सारी रात। उनको माँ बाप की हिम्मत नहीं है उनको रोकने की। माँ बाप वो रोकते हैं जिन्होंने हलाल का निवाला मुंह में डाला होता है, उनकी हिम्मत होती है, वो गिरबान से भी पकड़ लेते हैं। क्या फिर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, और मैं यासिर हमीद साहब आपसे, आप माशाल्लाह सलामत रहिए, अल्लाह ताला आपको अपनी अमान में रखे। ये जब भी इस्लाम का जिक्र करते हैं तो कभी अपॉलोजेटिक ना हो। यही तो डिप्रेशन दिया गया हमें जो बाहर से के करिकुलम आए कि जब हम मज़हब का नाम लें तो हम कह देखे मैं फिर बात करें, क्यों नहीं बात करने लगा? मेरा मज़हब इज़ माई प्राइड, मैं तो ठस्से से नाम लेता हूँ उसका। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इनको हम बहुत हंस के गुजार रहे हैं। हमें बाकायदा ग्रेजुअली हम वो जो अभी एक जुमला कहा कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो हमारा तो ईमान है कि पाकिस्तान रहेगा। और भाई खुदा का खौफ कर लो, ये दुआओं से पाकिस्तान नहीं रहेगा। 900 800 दुआएं सुबह आती है मुझे और रात को आती है। आज भी अगर मैं आपको अर्ज़ करता हूँ, देखिए ईद के दिन में दिन किसी का इस कदर डिस्टर्ब होना,
اور میں دیکھ رہا ہوں قوم ساری، میرے دوست، میرے جاننے والے، میرے مجھ سے ملنے والے، میرے فیض، میرے عقیدت مند، سب ڈپریسڈ ہے کہ یہ کیا ہوا. میری اپنی پوری زندگی میں اس قدر بھیانک واقعات نہیں ہوئے. تربیت آپ کی قوم کی یہ ہے کہ آپ نے مظاہرے دیکھے، رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کے واسطے جب یہ فرمایا گیا کہ ہم شیطانوں کو بند کر دیتے ہیں، شیطان کو بند کر دیتے ہیں، تو وہ کہاں بند ہوا تھا شیطان؟ جب پنجاب اسمبلی میں وہ سب واقعات ہو رہے تھے. یہ روزہ دار تھے، یہ رمضان سیلیبریٹ ہو رہا تھا، یا وہ قومی اسمبلی میں ہو رہا تھا، یا رات کو 12 بجے انصاف دینے کے لیے عدالت لگی تھی. یہ کون سا رمضان تھا اور کون سے مسلمان منا رہے تھے؟ خالی کھولی یہ کہنے سے کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. کیا یہ ملک بچ جائے گا؟ یہ ملک اب آپ کو آگے بڑھ کے بچانا ہوگا. کیا کرے خلیل الرحمان قمر صاحب؟ کر کے وے آؤٹ دکھانا بھی ہوگا. بتائیے نا، صحیح سولوشن بھی کر کے بتائیے، دکھانا ہوگا. سولوشن بھی بتائیے نا خلیل الرحمان قمر صاحب. آپ آئے ہیں لوگ، دیکھیے ٹائم کمز when people come out to save their dignity. That is the time. اگر آپ اسی طرح دعا کریں گے کہ فلاں کے کر جائے گا، it is no, this is یہ نام نہاد جمہوری حکومت ہے، تو it belongs to جمہور، ان کو کرنا ہے. آپ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے انصاف کی دھجیاں بکھیر دی جائیں اور آپ چپ کر کے بیٹھے رہیں؟ آپ بولیے، احتجاج کیجیے، لیکن اس احتجاج میں اپنے ملک کے ایسٹس کو ضائع نہ کیجیے. آپ کو سامنے کھڑا ہونا ہوگا، کہنا ہوگا کہ حضور آپ زیادتی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، یہ والا انصاف جو ان کو دیا گیا ہمیں بھی دیجیے. آپ کو باز آنا ہوگا امپورٹڈ چیزوں کے استعمال سے، تاکہ آپ کا امپورٹ ویلکم ہو. آپ کو پرائڈ لینا ہوگا، یو آر بینگ پاکستانی، وہ نہیں آپ کے پاس. اس کو پالیسی میں کنورٹ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں آپ خلیل الرحمان قمر صاحب؟ are you looking at it becoming a policy؟ کرنا ہوگا جی، یہ we need a revolution. دعا کیجئے کہ وہ خونی ریولوشن نہ ہو. میں ہمیشہ دعا کرتا ہوں میرے ملک کے بچے سلامت رہیں. میرے فوجیوں نے، میرے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں اس ملک کے لیے. اللہ ان کی قربانیوں کا بھرم رکھے، آمین. ورنہ تباہی تو ہمارے سر پہ کھڑی ہے، اور ہم وہ کبوتر ہیں جو بلی کے سامنے آنکھیں بند کیے بیٹھے. معاملات کو تبدیل کرنے کا وقت تو آ چکا ہے انجم حبیبی صاحب، لیکن معاملات کو تبدیل کرنے کا راستہ بڑا مشکل، بڑا کٹھن، اور اکثر سمجھ نہیں آتا کون سا راستہ صحیح ہے. رائٹ والا راستہ صحیح ہے، لیفٹ والا راستہ صحیح ہے، آگے بڑھنے کی طرف کا راستہ ہے، پیچھے بڑھنے کی طرف کا راستہ ہے. کیسے تعین کریں کہ کون سا راستہ تو؟ راستہ تو بہت مشکل ہو ہے جس وقت، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بڑا سوچ بچار کرنی چاہیے کہ ابھی تک بھی ہم وہی کھڑے ہیں اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب نظر آ رہا ہے. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آدمی اوپن بھی نہیں کہہ سک رہا. اور جس طرح جس مشکلات میں ہمارے والدین نے یہ پاکستان بنایا تھا، کس طرح لوٹ پوٹ کے وہاں سے آئے تھے، اور وہ سلسلہ جب بتاتے ہیں، ان کی باتیں یاد آتی ہیں تو دل جو آنکھیں خون کا آنسو ہوتی ہیں کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں، کس طرح چل رہا ہے سلسلہ. اللہ کرے، میں تو اس بارے میں کوئی زیادہ سیاسی باتوں کو میں نہیں سمجھتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کو بہتری کی طرف جانا چاہیے. فنکار بڑے سینسیٹیو لوگ ہوتے ہیں انجم صاحب. وہ جب دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد بے بسی کو تو بڑا ظاہر ہے وہ زیادہ فیل کرتے ہیں. کیونکہ میں نے ہمیشہ جس طرح آپ سے ملاقات ہوتی ہے، ایٹ لیسٹ سال کے سال عید پہ تو ملاقات ہوتی ہے، آپ بڑے حساس قسم کے شخصیت جی. بے شک. تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں آپ ارد گرد دیکھ رہے ہیں، آپ کا اندر سے کیا آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اب ایکشن لینے کی ضرورت ہے؟ اور کون ایکشن لے، کس سے توقع رکھتے ہیں؟ کس بھی یہی تو سوچنا ہے کہ کیا کریں، کون ہو ایسا جو اس کو آگے لے کر جائے پاکستان کو، اور پاکستان کو سلسلہ شروع کرے. لیکن امید تو ہے، ظاہر ہے پاکستان جو ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ بنا تھا، اور انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ اس کو کبھی کچھ نہیں ہونے والا. وقت آئے گا، اچھا آئے گا، لیکن ذرا اچھی طرح سب لوگ پہلے اسے کھا پی لیں، اس کے بعد میرا خیال ہے کہ اچھی طرح جائے گا انشاءاللہ. اچھا یاسر حمید صاحب، پاکستان میں پوٹینشل بہت ہے، جہاں تھوڑی سی ہمارے یہاں کچھ نیگیٹیوٹیز ہیں، کچھ گڑبڑیں ہیں، لیکن پوٹینشل بھی بہت ہے. جب آپ بات کر رہے ہیں ابھی پاکستان باہر جاتے ہیں پاکستانی بچے، لڑکے، لڑکیاں، کپلز، فیملیز جاتی ہیں اور باہر جا کے اپنے پورے پوٹینشل کو وہ ایکچولی دکھاتے ہیں، شوکیس کرتے ہیں. آئی ٹی کی دنیا کے اندر، فائنانس کی دنیا کے اندر، بزنس کے اندر، کون سی ایسی فیلڈ ہے جہاں پاکستانی دنیا میں نہیں چھائے ہوئے؟ پاکستان میں کیا کنڈیوسو انوائرمنٹ ہے ایسا کہ یہی پوٹینشل جو وہ باہر جا کے دکھا رہے ہیں وہ یہاں دکھائیں؟
دیکھیں یہ میں سمجھتا ہوں انوائرمنٹ تو آبویسلی ہے، لیکن انوائرمنٹ کو کریٹ کیا جاتا ہے. اگر آپ یوتھ کو دیکھیں، ہماری یوتھ جو ہے وہ صبح کالج جب جاتی ہے، یونیورسٹی جاتی ہے، تو پہلے 2 گھنٹے تو انہیں ہوش ہی نہیں ہوتا کہ یار، جو بہت کم بچے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو فوکسڈ ہوتے ہیں، رات کو لیٹ تک جاگتے ہیں، موبائل یوز کرنا اور آئی پیڈ یوز کرنا. لیکن ڈسپلن از دا پرائمری تھنگ. آپ کہیں پہ بھی ہو، اگر آپ ڈسپلن کو فالو نہیں کریں گے آپ ترقی نہیں کر سکتے. بڑا شاذر ناظر ہوتا ہے کہ یار کوئی بندہ سکسیس حاصل کرتا ہے، وہ جو لا آف نیچرز ہیں ان کے اگینسٹ چل کے سکسیس حاصل کرے، وہ کوئی جینیس بندہ ہوتا ہے یا ایکسٹرا آرڈنری ٹیلنٹڈ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ، وہ کہتے ہیں نا، ٹیلنٹس ہارڈ ورک بیٹس ٹیلنٹ اف ٹیلنٹ ڈز ناٹ ہارڈ ورک. تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ ڈسپلن رہیں. جو اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ بتایا ہوا ہے ہمیں، آپ اسلام پہ چلیں نہیں بھی چلتے، لیکن اسلام کیا ہے؟ آپ جتنے بھی بلینئرز کو دیکھیں، وہ صبح تہجد کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں. میں ایک دفعہ پڑھ رہا تھا کہ یہ جو ہے بل گیٹس صاحب ہیں، یہ تہجد کے ٹائم پہ اٹھتے ہیں. اور اس طرح کے لوگ جنہوں نے اپنی لائف میں ہائی اس کو ٹچ کیا ہوا ہے، بہت ہی زیادہ سکسیس حاصل کی ہوئی ہے. تو یہ ہمارا جو میں وہی بات کر رہا ہوں، آپ کہیں گے یار بار بار اسلام کی بات کر رہا ہوں. نہیں اسلام ہمارا دین ہمارا دین ہے، اس کو اگر ہم فالو کریں گے. دیکھیں، ہر بندہ گناہ تو ہر بندے سے ہوتا ہے، لغزشیں بھی ہوتی ہیں، لیکن ایک ایٹیچیوڈ ہوتا ہے ندامت کا. اگر وہ ہم اپنے نہیں لے کے آئیں گے بحیثیت انسان، بحیثیت پاکستانی مسلمان، ٹھیک ہے، ہم لوگ ترقی نہیں کر سکتے. ہر بندہ یار یہاں پہ جو ہے وہ پورا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھے سب پتہ ہے. یار یہ چیز نہیں ہوتی. اب ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ، خلیل الرحمان قمر صاحب بہت بڑے رائٹر بیٹھے ہیں، انجم صاحب ہیں بہت مجھ سے بڑے ہیں، بڑے ہمارے اچھی ہستیاں ہیں. یہ میں ان کے سامنے بات کر رہا ہوں، شاید مجھ سے کوئی غلط بات بھی ہو رہی ہو، بٹ یہ میں اپنے ایک فیلنگز بتا رہا ہوں کہ یار ہمیں جو بیسکس ہے نا، بیسکس ان کو ہم فالو کرتے نہیں ہیں، اور پھر رو رہے ہوتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں ٹیم سے کیوں باہر ہو گیا جی؟ میں نے خود اپنی اتائیوں سے باہر ہوا نا. 40-45 کی ایوریج سے اگر میں ون ڈے کی ٹیم سے باہر ہوں اور ٹیسٹ کی ٹیم سے میں 40 کی ایوریج سے باہر ہوں، تو میں اپنے ڈسپلن کو میں نے لاسٹ کیا تو باہر ہوں. تو میرا یہی میسج ہے ینگسٹرز کے لیے، ہر فیلڈ کی بیسکس سیم ہوتی ہیں. آپ نے ایک بیسکس کو فالو کرنا ہے، آپ نے ان بنیاد اپنی مضبوط کرنی ہے، بحیثیت مسلمان، بحیثیت انسان. کریکٹر کو اسٹرانگ کریں، ٹھیک ہے، اسٹینڈ لیں فار رائٹ، اسٹینڈ فار رائٹ، ٹھیک ہے، کھڑے ہو. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کرے گا، آپ کا ٹائم آئے گا، ہمارا ٹائم آئے گا. لیکن ہم ریئلائز کریں، ریئلائزیشن نہیں ہے. ریئلائزیشن بڑی ضروری ہے. وہی میں تھوڑی دیر پہلے کہہ رہی تھی، اپنے گربان میں جھانکنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور تھوڑے تھوڑے عرصے بعد بندے کو انٹروسپیکشن کرتے رہنا چاہیے. میں بریک کی طرف جاؤں گی، اس کے بعد پھر ہم لوگ تمام مہمانوں سے عید کے اوپر قوم کو کیا پیغام دیں گے وہ پوچھیں گے. اس لیے کیونکہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ جہاں ہم لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، جہاں ہم لوگ اس تہوار کا اللہ تعالیٰ سے شکر کر رہے ہیں، وہیں ہم لوگ انٹروسپیکٹ کریں. بریک کے بعد عید کے پیغام آفٹر بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ناظرین، بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، کچھ سنجیدہ بات کر رہے تھے. عید کے اوپر سنجیدہ باتیں عموماً ہوا نہیں کرتی، لیکن پچھلا پورا رمضان کچھ اس طرح سے گیا کہ سنجیدہ باتیں کرنی بھی پڑی. گھر گھر کے اندر بھی یہ باتیں ہو رہی ہیں. تقسیم سی ہو گئی ہے صورتحال. اس تقسیم کو پر کرنا ہے، شرازہ بکھرنے نہیں دینا، شرازے کو اکٹھے کرنا ہے اور کرچی کرچی نہیں ہونے دینا. یاسر حمید صاحب، عید کا موقع ہے، اور عید کے موقع پر لوگ آپ کو سن رہے ہیں، آپ تمام لوگوں کے لوگ مداح ہیں، بہت سارے لوگ فالو کرتے ہیں. اس موقع کے اوپر آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اپنے مداحوں کو، اپنے فالوورز کو، آن اے لائٹر نوٹ اینڈ آن اے سیریس نوٹ، بوتھ؟ دیکھیے، اور اس سے پہلے رمضان جو ہے روزے رکھے لوگوں نے، اور میرے خیال سے روزے کی حالت جو ہوتی ہے وہ زبردست فیل کرتا ہے بندہ پورا دن جو ہے. آپ
روزے کی حالت میں ہوتے ہو تو آپ کے تزکیہ نفس بھی ہوتا ہے، روح کی صفائی ہوتی ہے، آپ کی معدے کا جو بوجھ ہوتا ہے، ہم پورا دن کھا کے نا ہمارے جو اسٹمکس ہیں یہ پرابلم کا شکار ہو گئے، لیکن ایک اللہ تعالیٰ نے ایسی عبادت رکھی ہے کہ بھوک میں بھی عبادت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا مہینہ گزرا ہے، اس کے بعد عید آئی ہے، اور عید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ایک روزے دار کے لیے، سارے مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع ہے. لیکن اس میں جو سب سے زیادہ جو ہم رمضان میں بھی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمارے ڈپرائیو لوگ ہیں، جو ہمارے ملازم ہیں، یا جو نظر آتے ہیں جو اللہ کی طرف سے جو غریب لوگ ہیں، ان کی مدد کریں. کوئی آپ سے مدد کی اگر طلب ہے اس کی تو آپ کوشش کریں ان کی مدد کریں. پھر عید پہ بھی ان کو بھولنا نہیں چاہیے، ان لوگوں کو کوشش کرنی چاہیے، اپنی طرف سے نیت کرے، کوشش کرے انسان، تو اللہ تعالیٰ خود ہی راستے بناتا ہے. وہی بات ہے کہ نیت بہت ضروری ہے، ہم لوگ نیت کریں اور اس کے بعد عمل کرنے کا سوچیں تو عمل اللہ تعالیٰ کرائے گا. اسی طرح میرا یہی پیغام ہے کہ یار دیکھیں اس وقت جو ہمارے جو پاکستان کے حالات ہم بہت عرصے سے ہی دیکھتے آ رہے ہیں کہ یار کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے، انسرٹینٹی ہے. اس سے پہلے دہشت گردی تھی، پھر وہ ختم ہوئی. ہماری پاک فوج اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے اور بھی جذبہ دے، ان کی اس ایفرٹ کی وجہ سے وہ چیز ختم ہوئی. پھر ایک سٹیبلٹی نظر آ رہی تھی، یار ملک ایک طرف جا رہا ہے. پھر ایک تھوڑی سی ایسی سچویشن آ گئی کہ پھر ایک انسٹیبلٹی کی سچویشن ہے. تو پلیز ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، ہر بندہ سمجھدار ہے، اپنے اچھے فیصلے کریں، ٹھیک ہے، اس ملک کے لیے اچھے فیصلے کریں جو آپ سمجھتے ہیں کہ یار دیکھیں. میں نے جب کرکٹ سٹارٹ کی تھی تو شروع میں مجھے وہ نہیں ملا جو میں سوچ رہا تھا. میں محنت کے راستے پہ تھا، میری وہ سیلری ہوتی تھی، میری وہ تنخواہ بھی نہیں ہوتی تھی، میرے پاس وہ پیسے بھی نہیں آتے تھے، لیکن میں لگا رہا. مجھے ایک بیلیف تھا کہ یار اللہ تعالیٰ جب میں پلیئر بن جاؤں گا تو مجھے خود ہی اللہ تعالیٰ راستے میں کھولے گا. in other words یاسر ہمت مردہ مدد خدا والا پیغام دے رہے ہیں آپ کہ ہمت کریں، اپنے راستے اپنے ڈگر پر لگے رہیں اور اللہ تعالیٰ معاملات کو بہتری کی طرف لے کر جائے گا. آمین. اللہ سے مانگنا ہے، بس اللہ سے مانگنا ہے. انڈیڈ. خلیل الرحمان قمر صاحب، آپ کیا پیغام دیں گے قوم کو عید کے اس موقع پر؟ میں سب سے پہلے تو سوائے اس کے کچھ نہیں کہوں گا اپنی قوم کو کہ عید مبارک. اب میں قطعی خوش نہیں ہوں اس عید کے اوپر، اور میرے ساتھ ملک کے بہت سارے لوگ خوش نہیں ہیں. میں صرف اتنی درخواست کروں گا، میں پریشان ہوں کہ میرا ملک انتشار کی طرف جا رہا ہے. انتشار میں ہمیشہ باہمی جھگڑے ہوتے ہیں، اور اس میں کیا پی ٹی آئی، کیا نون لیگ اور کیا پیپلز پارٹی، ان کے ہاں بچے مرتے ہیں، ورنہ لیڈروں کے بچے تو ہمیشہ محفوظ پناہ گاہوں میں ہوتے ہیں. اللہ سے دعا کیجئے انتشار اس طرح نہ ہو کہ کسی کے بچے مر جائیں، ورنہ ان لوگوں نے 2-2.5 سال کے بعد دوبارہ آپس میں الائنس کر لینی ہے اور روتے رہ جانا ہے ان بچوں کے ماں باپ میں جن کی قربانیوں کو کبھی یاد نہیں کیا جائے گا. رائٹ. انجم حبیبی صاحب، عید پہ کیا پیغام دیں گے؟ پیغام کیا دینا جی، عیدیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ والی عیدیں رہی ہی نہیں. یا تو ہم بڑے ہو گئے ہیں یا پھر عیدیں وہ والی نہیں رہی. اب تو جیسے ہی ہم بازار میں نکلتے ہیں تو اس قدر فقیروں کا جمع غفیر ہے کہ اب گاڑی کھڑی نہیں کرتے تو 10 آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے پیسے. ایسے پہلے اپنی زندگی میں پہلے کبھی دیکھا نہیں تھا. تو یہ ساری ذمہ داری جو فقیر ہوئے ہیں یا غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے، ان کو سنبھالنا تو گورنمنٹ کا کام ہے. گورنمنٹ کو چاہیے کہ یہ سارا روکے، تدارک کرے. اس کا بڑی ہوتا تھا ہمارے بچپن میں، وہ جو رات کو سحری کو جگانے والے آتے تھے ڈول ڈماکہ لے کے یا شاہ مدینہ گاتے ہوئے سحری کو جگایا کرتے تھے. زیادہ سے زیادہ وہ مانگنے کے لیے آیا کرتے تھے. فقیر فقراء وغیرہ نہیں ہوا کرتے تھے اس طرح روڈوں پر. یہ بھی ایک عجیب قسم کی ٹینشن ہے کہ اس کو کیسے سالو کیا جائے، اسے کیسے روکا جائے. یہ دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ملک جو ہے نا وہ دن بدن نیچے کی طرف جا رہا ہے. تو غربا گروپ دیکھیں آپ کے محلوں میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، آپ کے بلکہ خاندان کے اندر ایسے کوئی بیوہ ہیں یا یتیم ہیں، ان لوگوں کی طرف بھی نظر رکھیں. جب آپ اپنی تیاری کریں تو ان کو بھی کچھ خریدتے رہیں، ان کے لیے بھی کچھ لیں. تو اس طرح کے خیالات رکھنے چاہیے. تو باقی تو میں کہتا ہوں اپنی طرف سے جو قدم اٹھا سکتے ہیں وہ اٹھائیں اور حکومت جو کر سکتی ہے وہ کرے. انجم حبیبی صاحب، خلیل الرحمان قمر صاحب، یاسر حمید صاحب، بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. ناظرین اسی کے ساتھ میں آپ کو پھر بھی ایک لائٹ ایٹ دی اینڈ آف ٹنل ایز اے ینگ پرسن آف دس نیشن، میں ایک لائٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ٹنل دیکھ رہی ہوں. میں مایوس نہیں ہوں اس قوم سے، کیونکہ اسی قوم کے بچے باہر جا کر وہ کارنامے کر رہے ہیں جو کہ شاید ہم نے سوچا بھی نہ ہو. یہی قوم ہے جو کہ بڑی مشکلات کے بعد
وہ مشکلات سر کر کے آج ادھر کھڑی ہے. کون سے ملک ہے جن کے گھروں کے اندر گھس کر دہشت گردوں نے ان کے بچوں کو مارا ہو اور وہ ایک بار پھر اپنے قدم بڑھا کر قدم جما کر آگے بڑھے ہوں؟ کون سے ممالک ہیں جن کو بارہا ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کی گئی ہو, جن کے اوپر ہر وقت ایک دشمن مسلط ہو, لیکن پھر بھی ہم ہر بار کھڑے ہوتے ہیں, ہر بار آگے بڑھتے ہیں اور ہر بار اللہ تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے پاکستان کو آگے بڑھاتے چلتے ہیں. تو نا امیدی نہیں ہے, لیکن ہمیں محنت ضرور کرنی ہے, اور محنت کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چیز بھی سوچنی ہے کہ ہم میں خود میں کیا غلطی ہے, کیونکہ اپنی غلطیاں صحیح کریں گے, انڈیویجول کو صحیح کریں گے تو فیملی صحیح ہوگی, خاندان صحیح ہوگا, خاندان صحیح کریں گے تو محلہ صحیح ہوگا, محلہ صحیح کریں گے تو شہر صحیح ہوگا, شہر صحیح کریں گے تو صوبہ, اور صوبہ صحیح کریں گے تو ملک صحیح ہوگا. اسی لیے اپنی بہتری کی طرف دھیان دیں, دوسروں کی طرف انگلیاں کے نشان کرنا یا انگلیوں کے اشارے کرنا بند کریں. اسی کے ساتھ انیکا انصار کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ و ناصر.